बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यूज़ अब तक भी ज़ेर बहस हैं। इन इंटरव्यूज़ में चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान पर तनकीद की, बुज़दार पर तनकीद की, तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। ये तो ज़ाहिर है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करनी ही थी। हमज़ा का भी नाम लिया, शहबाज शरीफ का भी नाम लिया, वो तो उनके मुखालफ हैं। लेकिन जिन लोगों की वजह से, जिस पार्टी की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही आज वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं, उन पर भी चौधरी परवेज़ इलाही ने तनकीद करने से गुरेज नहीं किया। इमरान खान के हवाले से कहा गया कि हमने बड़ा उनको समझाया। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही इन इंटरव्यूज़ के दौरान अगर किसी की तारीफ़ कर रहे थे तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने ही हमें कहा था कि इमरान खान के साथ चले जाएं। राना सनाउल्लाह की तरफ से इसकी तरदीद की गई है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ये गलत फहमी है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किसी को नहीं कहा कि इस तरफ चले जाओ या दूसरी तरफ चले जाओ। राना सनाउल्लाह और चौधरी परवेज़ इलाही और इन जैसे और भी कई लोग हैं जो खुद साख्ता फ़ौज के और जनरल बाजवा के तर्जमान बने हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा था, इस हवाले से भी मामला जल्द सामने आ जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के इस इंटरव्यू को अगर मुनाफ़क़त का शाहकार कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही तनकीद करते हुए आखिर में उन्होंने फिर इमरान खान की ऐसी तारीफ़ की कि उसमें ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए, तारीफ़ों के पुल बांध दिए। आपके सामने हम रखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही पूरी तनकीद करने के बाद इमरान खान के हवाले से क्या कहते हैं कि इमरान खान जैसा लीडर कायदे आज़म के बाद कोई नहीं आया और ना आएगा। आप इसको याद करेंगे, इसके कामों को याद करेंगे, इसकी वजह से जो हुकूमतें बनी हैं दोनों सूबों में, उनके कामों को याद करेंगे, इमरान खान की वजह से याद करेंगे। ये आपने सुन लिया। चौधरी परवेज़ इलाही कायदे आज़म के बाद इमरान खान को सबसे बड़ा लीडर करार दे रहे हैं। अगर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही की नज़र में कायदे आज़म के बाद सबसे बड़े लीडर हैं, तो फिर इमरान खान की हर बात पर चौधरी परवेज़ इलाही को लब्बैक कहना चाहिए, इधर उधर की बातें फिर नहीं करनी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से इसी इंटरव्यू के दौरान उस्मान बुज़दार पर भी चढ़ाई की गई। ये तक कहा गया कि वो तरक्की की राह में रुकावट बन गए थे, वो इतनी अहलियत नहीं रखते थे कि उनको वज़ीर आला बनाया जाता। यही बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कह रहे थे। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि इनको आगे लाने में जहांगीर तरीन थे और जनरल फैज़ हमीद थे। फैज़ हमीद उस वक्त DGISI नहीं थे, उसके बाद फैज़ हमीद DGISI बने हैं। तो फैज़ हमीद क्या उस वक्त इतने ताकतवर थे कि वो इमरान खान पर असरअंदाज होकर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनवा लेते। इससे चौधरी परवेज़ इलाही शायद एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो जनरल बाजवा की उन्होंने तारीफ़ की, और दूसरे ये कि फैज़ हमीद अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी रिटायरमेंट की जो भी वजह हो, उसमें यकीनी तौर पर उनके मौजूदा आर्मी चीफ के साथ तल्लुकात को कशीदगी कहा जा सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लिया ताकि नए आर्मी चीफ के सामने इनके नंबर बन सकें। बादी नज़र में यही महसूस हो रहा है। बाकी चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से जिस तरह उस्मान बुज़दार पर तनकीद की गई है, और इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा भी तनकीद करते थे, और इमरान खान और बाजवा साहब के माबैन इख्तलाफात की एक ये वजह भी है। अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो हमारे सामने 3 वज़राए आला हैं, शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार। इनकी कारकर्दगी को देख लें, ज़मीन व आसमान का फ़र्क नहीं है, बल्कि 19-20 का फ़र्क हो सकता है। जो कुछ मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे थे वही कुछ बुज़दार की तरफ से किया गया, और जो कुछ चौधरी परवेज़ इलाही ने पहले किया था और अब कर रहे हैं वही कुछ उस्मान बुज़दार कर रहे थे। बाकी उस्मान बुज़दार कई हवालों से चौधरी परवेज़ इलाही से 1000 दर्जे अच्छे हैं। आज इमरान खान की तरफ से पंजाब असम्बली तोड़ने का
اعلان کیا گیا ہے، چودھری پرویز الہی اس میں مین میخ نکال رہے ہیں، چودھری پرویز الہی اس حوالے سے تجویزیں دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں اتنے مہینے تک اس کو آگے لے جایا جائے۔ نہ صرف 3-4 مہینے کی بات کر رہے ہیں بلکہ ان کی طرف سے انٹرویو کرنے والی اینکر کے منہ میں یہ بات بھی ڈالی گئی کہ اگلے 2 سال تک اگر مجھے کام کرنے کا موقع دیا جائے تو میں پھر کیا کر دوں گا۔ بات تو ہو رہی ہے فوری طور پر اسمبلیاں توڑنے کی، یہ 4 مہینے آگے لے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر 2 سال مل جائیں تو پھر پنجاب کی تقریر بدل سکتی ہے۔ 2 سال کس طرح سے مل سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا، پی ڈی ایم کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ حالات بہتر نہیں ہے، انتخابات کو 1 سال تک ڈیلے کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے کسی بھی حکومت کو 2 سال مل سکتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی انہی کی تجویز کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا انہوں نے انٹرویو کے دوران برملا اظہار کیا۔ باقی ہم بات کر رہے تھے عثمان بزدار کی، وہ چودھری پرویز الہی سے کس طرح 1000 درجے بہتر ہے۔ ایک وفا کی بات ہوتی ہے، وفاداری کا حق عثمان بزدار کی طرف سے ادا کر دیا گیا۔ جیسے ہی عمران خان نے ان سے کہا کہ استعفیٰ دے دو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، 1 منٹ نہیں لگایا۔ چودھری پرویز الہی اگر وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے ہوتے، ان کو یہی کہا جاتا کہ استعفیٰ دے دو، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا کیا جواب ہوتا۔ یہ تو ایک مفروضے والی بات ہے، لیکن ہمارے سامنے مفروضہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آج چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، اور وزیر اعلیٰ کس طرح سے بنے؟ تحریک انصاف کی وجہ سے اپنے 10 MPs کے ساتھ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کی طرف سے عمران خان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ لیکن اب استعفیٰ دینے کے حوالے سے لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر کہیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن ساتھ لیکن کی گردان بھی کر دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ارادے کیا ہیں، اور پھر وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مقابلہ ہی نہیں بلکہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں عثمان بزدار کو۔ عثمان بزدار اس حوالے سے کارکردگی کے لحاظ سے بھی، اخلاقیات کے لحاظ سے بھی، وفاداری کے حوالے سے بھی، اور پارٹی کے نظم و ضبط کے حوالے سے بھی چودھری پرویز الہی سے کئی گنا بہتر ہے۔ چودھری پرویز الہی کی اپنی بھی پارٹی ہے، اس میں بھی دیکھ لیں کہ چودھری صاحب کس طریقے سے ڈسپلن برقرار رکھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے ڈسپلن، قواعد اور ضوابط کے خلاف جا رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، PTI میں بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے۔ اعجاز چودھری کی طرف سے اس پر کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اتفاق کی بات نہیں کر رہے، اتحاد کی بات نہیں کر رہے، وہ تصادم کی طرف معاملات کو لے جا رہے ہیں، لیکن ہم اکٹھے چلنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی اعجاز چودھری کا یہ بیان سامنے آیا، چودھری پرویز الہی کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ یہ بھی احسان فراموش ہے۔ پہلے چودھری پرویز الہی نے یہ بھی کہا تھا کہ عثمان بزدار پر ہمارا احسان ہے، یہ تو تحصیل ناظم نہیں بن رہا تھا، ہم نے اس کو تحصیل ناظم بنایا۔ جیسے ہی کوئی بندہ ان کے سامنے آتا ہے، فوری طور پر ان کو اپنے احسانات یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ باور بھی کروانے لگتے ہیں۔ ابھی اعجاز چودھری کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سینیٹر ہم نے بنوایا ہے، ہماری کوششوں کی وجہ سے وہ سینیٹر بنے ہیں، اس لیے ان کو محسن کشی کا طعنہ دیا جا رہا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس کے کتنے وفادار ہیں، آپ نے کتنی اب تک محسن کشی کی ہے، اس کا جواب بھی چودھری صاحب کیا دے دیں گے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے، کس طریقے سے اس پارٹی سے نکلے، انہوں نے ان کو بہترین وزارتوں سے نواز رکھا تھا، وزیر بلدیات تھے، اس کے علاوہ جو بھی وزارت چاہتے تھے ان کو مل جاتی تھی۔ چودھری شجاعت حسین وہ پاکستان کے وزیر داخلہ رہے ہیں، اس سے بڑی وزارت اور کیا ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں کی طرف سے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو یہ اپنا محسن سمجھتے ہیں تو وہ پاک فوج کے چند ایک جرنیل ہیں جن سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے ان کے ساتھ ان کے مفادات رہے ہیں۔ ایک طرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے اٹھا کر گھر بٹھا دیا گیا۔ ایسے موقع پر بھی یہ لوگ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ نہ صرف رابطوں میں تھے بلکہ ان کے احکامات کے مطابق عمل بھی کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے PTI میں پلانٹ کیا گیا ہو، اس مقصد کے لیے وہ مقصد اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جن کا اظہار چودھری پرویز الہی کے رویے سے ہوتا ہے
ان کے بیانات سے ہوتا ہے، ان کے انٹرویو سے ہوتا ہے۔ آخر میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں میاں شہباز شریف کی۔ وہ منگلا میں آئے، سفیر ان کے ساتھ تھا، منگلا ڈیم پر 2 یونٹوں کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا، خطاب کرنے کے بڑے شوقین ہیں۔ جب ان کی تقریر اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی طرف سے ان سے صرف یہ کہا گیا کہ آپ نے کشمیر کی بات نہیں کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو جھڑکتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد چودھری تنویر نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے جو کچھ کہا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ وزیر اعلیٰ سندھ عمران خان کے خلاف بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت مسلم لیگ نون والے بڑے خوش ہوتے تھے۔ آج پھٹکار ان کی طرف لوٹ کر آ رہی ہے۔ سنیے تنویر الیاس کیا کہتے ہیں۔ جب اس نے اینڈ کیا تو میرا یہ تھا کہ میں کھڑا ہو کے یہ کہوں گا کہ عزت مآب جناب وزیر اعظم، وردی پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن اس کمبیکٹ نے، چور نے، عقل سے پیدل آدمی نے موقع ہی نہیں دیا، اس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا۔ انتہا یہ تھی کہ اس کے گارڈوں کا رویہ، اب انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا۔ مطلب ایک وزیر اعظم کو نے اپنی عزت میں نے وہاں پہ بچائی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہماری ٹیریٹری کے اندر یہ چیزیں کرے گا وہ، تو یہ پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جو پاکستان کو کمزور کرے گا اس کو وہ میں بالکل میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ کچھ روایات اور کچھ چیزوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو میرے بارے میں خصوصی طور پہ نہیں پتہ، جس سرزمین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کیا چیز ہے بھائی، آزاد کشمیر میں آ کے انسلٹ کرے گا۔ لیکن میں نے آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے، ریاست کے رہنے والوں کے لیے اس کا یہ عتق امیز رویہ انتہائی بدتمیزن ہوں۔ میں نے اس لیے کہ میں پاکستان کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں، یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے اپنے ملک کے اوپر، پاکستان مشرق اعلیٰ ہے، لیکن ایسے کوتا اندیش، عقل سے پیدل، شعور نام کی چیز ان کے کوسوں دور ہوگی، ان کو سمجھ نہیں کہ شعور کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، فراست کس کو کہتے ہیں، سیاسیات اور جمہوریت کس کا نام ہے۔ چونکہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، آپ آج اس کی تقریر کہیں کہ کلپ دیکھیے کہ وہ باہر والوں کو میسج دے رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو خود کیا کر رہا ہے بھائی، تو کس کو پیسے دے رہا ہے؟ ابھی پچھلی ایک کلائمیٹ چینج کی میٹنگ ہوئی، اس میں $84 ملین ان کو مل رہا ہے، آزاد کشمیر کو ایک دھلا نہیں دے رہا۔ یہ یہاں سے لوٹ کے کرنسی ڈی ویلیو کے نام پہ پہلے ڈالر خریدتے ہیں، پھر کرنسی ڈی ویلیو کرتے ہیں۔ خیر جو کریں میں یہ کہتا ہوں، لیکن میں پاکستان کی کمزور کرنے کی، آزاد کشمیر اس کی دفاعی پہلے سے ہی اس کے اندر جو ایک مطلب ہے، جو ہم پھرتے رہے، جو مختلف جگہیں دیکھی، کوئی ایک افتتاح بھی تھا، لیکن اس کا جو رویہ تھا نا، جیسے وہ یہاں پہ چودھری اور جاگیردار، میں نے کہا صرف 3 منٹ چاہیے مجھے، 3 منٹ نہیں دے رہا وہ ہمیں۔ کیا بھائی ہم اس سے بھیک مانگ رہے تھے؟ اس کا بڑا بھائی ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ ہے کہ ووٹ اس کو کس نے ووٹ دیا ہے، اس کے پاس کالا کتا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ میں نے یہاں تک میں نے کہا ہم کون ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے تبلب جو ہونے والے تو آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے الیکٹڈ پرائم منسٹر میں کو اپوائنٹ ہو کے آیا تھا اس کی طرف۔ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کی سیٹوں کس لیے سن؟ لیاقت بلوچ، حافظ سلمان بٹ کے کر کے جلسہ ہو سکتا تھا لاہور میں؟ بات یہ ہے کہ آج آپ آزاد کشمیر کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانیں گے، آزاد کشمیر کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ کچھ دینا نہیں چاہتے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلامتی کے لیے نقصان دہ، اور ایسے لوگوں کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے اور ایڈریس ہونا چاہیے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہر محاذ پہ اس کے ساتھ لڑیں گے، بالکل یہ اس کو فریڈم نہیں دیں گے۔ یہ جو چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ، اب وہ دور چلا گیا۔ اگر اس کو عقل ہوتی ہمیں بلا کے میٹنگ میں پوچھتے جی کہ کی مسئلہ ٹیکس لے رہی تھی کشمیر کا۔ ناظرین کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔